ਲੱਗਦਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨों ਨੂੰ ਧੱਕੇ मैंने तक पढ़ा यार तर्जुमे ना पढ़ के देखो जो उन्होंने एतराफ़ किया, जो उन्होंने कन्फेशन किया, वो एक जस्टिस के मुंह पे धब्बा था जिसको धोने की कोशिश की गई और बहुत अच्छा किया गया। अब आगे बढ़ के नवाज शरीफ का आपका वो फैसला भी खत्म कर दें जो उसके नतीजे में सामने आया। मैडम मुख्तलिफ हाथ आ रहे हैं सर, मैं किधर जाऊँगा? नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी वो पहले दिन वापस आएंगे। मरियम बीबी बताइएगा, पे जो इल्जामात लगे हैं ये उस दौर के इल्जामात हैं जब आपकी हुकूमत थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो क्या वजह थी कि आप अपने मातहतों के ऊपर आपकी हुकूमत की हकीकत आपके सामने है कि एक खातून हाई कोर्ट में पेशी के लिए आई हैं और आज सारे इस्लामाबाद की पुलिस, रेंजर, एफसी यहाँ पर तैनात है। ये वो खौफ है, ये वो इक़्तिदार की हवस है जो आज इमरान खान बंद दरवाजों के पीछे बैरियर लगाकर, बार्ब्ड वायर लगाकर असला समेत पुलिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों ने ये क्लिप जो मेरे गुफ्तगू से पहला 1 मिनट 22 सेकंड का क्लिप था वो आप लोगों ने देख लिया। इस 1 मिनट के क्लिप में वो सब कुछ जमा है जिस पर मैं अभी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। आज जब ये तमाशा मैंने फिर देख लिया तो मुझे अफसोस हुआ और बहुत अफसोस हुआ अपने अदालतों पर और अपने निज़ाम पर जो 70 साल से 72 साल यानी हमारी आज़ादी को 72 साल में हम यहाँ तक पहुँचे कि अदालत में एक मुजरिम जिन्होंने जुर्म भी किया है, सज़ा पता भी है, उस पर सज़ा भी मतलब लागू है, लेकिन फिर भी उसको बाहर रिहा हो गया और अभी अदालत उनको तलब कर रहे हैं। वो अदालत में जाती है वो खातून और उसके साथ एक जुलूस जाती है। तो मेरा सवाल उन लोगों से है जो इनके साथ मतलब MNA, MPA, सेनेटर, इनका अपना ग़ुलाम जो है उनसे, केवल तो आप लोग अगर कानून का एहतराम करते हो और कानून को जानते हो और इस मुल्क के पाकिस्तान का कानून आप लोगों को नज़र आते कि हाँ यहाँ पे कानून है, तो फिर आप लोग उसके साथ इतना जलूस क्यों लेके जाते हो? कश्मीर फतह करके आइए, मुल्क के लिए कोई कारनामा करके आइए, अवाम के लिए कोई कारनामा करके आइए। चोरी किया है, चोरी, और चोरी इन पर साबित भी हो गई और आज जो केस भुगत रहा है, ये पीशिया जो भुगत रहा है, इसका मकसद ये है कि ये चोर है और आप लोग अवाम के बच्चों को निकालते हो और उनको तो समझ नहीं आ रहे, उन बेचारों को तो कुछ समझ नहीं आ रहे और हज़ारों लोग लेके जाते हो हाई कोर्ट में और फिर वहाँ मीडिया पर कहते हो, ये जो एक साबिक वज़ीर आज़म, मैं इसको नहीं कहता हूँ, ये शाहिद खान अब्बासी को मैं क्या वज़ीर, इसका शक्ल आप लोग देखो, लेकिन हमारा बदकिस्मती है पाकिस्तानियों का कि इस तरीके से लोग हमारे वज़ीर आज़म बने, मुल्क का हुक्मरान बने। इसका शक्ल देखो, ये ग़ुलाम है, ग़ुलाम। और इसने ख़ुद कहा था अपने मुँह से, जब ये बरनाम वज़ीर आज़म चोर को जब हटाया था अदालत ने, तो इसको जब वज़ीर आज़म बनाया तो इसने क्या था कि मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। यानी आप अंदाज़ा करो कि मुल्क की सरबराह की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स ये बोल रहे कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं हूँ, तो आप नवाज शरीफ का ग़ुलाम हो, ये मुल्क नवाज शरीफ का बाप का है। नवाज शरीफ है क्या चीज़?
اگر نواز شریف مر بھی گیا تو کیا پاکستان وہی کی وہی رہے گا انشاءاللہ العزیز. پاکستان نواز شریف پر نہیں چل رہا ہے، نواز شریف پاکستان پر چل رہا ہے. یہاں سے لوٹ مار کیا ہے، پیسہ باہر لے گیا ہے. نواز شریف کو جو عزت ملی ہے، جو 3 بار وزیر اعظم منتخب ہوا لوٹ مار کے لیے اس ملک کی خاطر، اور اس ملک کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنا، ورنہ اس کو تو باہر کوئی چوکیداری پہ بھی نہیں رکھے گا اس چور ڈاکو کو. اور ہمارا عدالتوں سے یہی گلہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ کہتے ہو کہ حکومت میں وہ صلاحیت نہیں ہے ملک چلانے کا. بالکل جناب، آپ کی بات ہم مانتے ہیں، لیکن ہماری عدالتوں میں بھی وہ صلاحیت نہیں ہے جو صحیح فیصلے کرے. اگر ہماری عدالتیں صحیح فیصلے کرتے تو آج یہ دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا تھا کہ لاکھوں ہزاروں لوگ روز تماشا بنتے. جو سیکیورٹی آج اسلام آباد میں تھے ان پر کتنا خرچہ ہو گیا ہوا، اور خرچے کو اگر سائڈ پہ رکھے تو کتنا تکلیف ان کو ہو گیا. یعنی ایک عورت جب آتی ہے تو ہزاروں لوگ آنے کا ضرورت کیا ہے کہ اتنا سیکورٹی بلا، اور اسلام آباد کو لوگوں شہریوں کو تکلیف کس کی وجہ سے ہوا. اور یہ بے غیرت آتے میڈیا پہ حکومت پہ ڈال رہے. تکلیف تو ان بے غیرتوں کی وجہ سے ہوا کہ یہ ڈاکو چور ہزاروں بے شرم اپنے ساتھ لے کے آتے اور جاؤ چوری کر کے، وہ عدالت نے طلب کیا تو ہمارا ساتھ جاؤ. کیوں جاؤ بھائی؟ یہ قوم کیوں جاتے اس کے ساتھ؟ یہ گھر سے نکلتے ہوئے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ جب آپ نے چوری کیا ہے، آپ کہہ رہے کہ میں کوئی سرکاری عہدے پر فائز نہیں تھی. تو سرکاری عہدے پہ فائز نہ بھی دے تو تیرا باپ چور تو جو ڈاکو ہے اس نے تو لوٹا ہے نا. آپ لوگوں نے مطلب یہ قوم کو کیسے بیوقوف بنا رہے. نواز شریف نے چوری کر کی بیٹوں کو باہر دے کے انہوں نے جائیدادیں بنایا. کہہ رہے یہ تو میرا بیٹوں کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا. اور پاکستانی قانون کو دیکھو، مطلب آپ کا بیٹے ہے تو کہاں سے لائے یہ پیسہ؟ اس کا بھی تو حساب دو. نہیں بھائی، ان کا مطلب یہ بس بیٹوں پر ڈالو، بیٹیوں پر ڈالو، بات ختم. اور اس آخر میں اس کے منہ سے وہ بات بھی نکل گئی، آپ لوگ بھی سن لیں، کہ جس جج نے فیصلہ کیا تھا اس جج نے کہا تھا کہ میرے پریشر میں آ کے فیصلہ کیا نہ ہو، وہ فیصلے کو بھی ختم کرو. یعنی ان لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ نواز شریف کو سزا مزا معاف کرو، وہ ملک میں آ جائے گا. کیوں بھائی کیوں؟ جب ایک دفعہ ایک مجرم سزاوار ہو گیا، یہ تو پاکستان کا قانون ہے کہ یہاں سے عمر قید کی مجرم بھی باہر نکل جاتے سیاست کر رہے. 7 8 سال تو اس قانون میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہ تو 2 دن میں باہر آ جائے گا. جیسے نواز شریف آ گیا، جیسے یہ خدا ہی ہے، ان پر یہ بھی سزاوار ہے. سزا اس پر تقریباً کچھ 7 سال یہ بھی ان پر بھی، لیکن یہ ہمدردی میں یہ بھی نکل گئی. اب آرام سے گھر میں بیٹھا ہوئے، اور جب پیشی ہوتے تو بالکل جیسے شادی ہوتے. تو سپریم کورٹ کو چاہیے، ہائی کورٹ کو چاہیے کہ ان کو پابند کرے اس چیز کا کہ 5 سے 6 بندے جو آپ کا وکیل ہے ان کے علاوہ کسی کو نہیں لے کے آؤ. یہاں بادشاہت نہیں ہے، یہاں جمہوریت ہے. اگر جمہوریت ہے تو پھر جمہوریت کے مطابق تو چلو. یہ نظام تو جمہوریت کے مطابق چلاؤ، یہ عدالتوں کا نظام تو جمہوریت کے مطابق چلاؤ، یہ اداروں کا نظام تو جمہوریت کے مطابق چلاؤ. ایک دوسرے پر تیر کیوں مار رہے ہو؟ آج سب کے انگوں میں ایک عمران خان ہے، بس 2 سال ہو گیا وہ وزیر اعظم بنے، اور سب کے انگوں میں عمران خان. میں عمران خان میرا لیڈر ہے، میں اس کا جو صحیح کام کرے گا اس کا دفاع کروں گا، جو غلط کام کرے گا اس کے خلاف بولوں گا. لیکن ابھی 2 سال میں تو میں اس کو یہ نہیں بول سکتا کہ آپ نے پاکستان کو تباہ کیا، یا آپ نے قانون کو تباہ کیا، یہاں نظام کو آپ نے خراب کیا. کیسے؟ میں نے جب اس کو ووٹ دیا تو اس لیے دیا تھا کہ اس نظام کو صحیح کرنے کے لیے دیا تھا. مجھے تو پتہ ہے کہ نظام صحیح نہیں، تو میں کیسے آج اس کو بولوں کہ نظام آپ نے خراب کیا.
4-4, 5-5 سال میں ہماری عدالتوں میں کسی پر فرد جرم عائد نہیں ہوتے. تو پھر آپ بتاؤ جناب کہ صلاحیت کس میں نہیں ہے؟ صلاحیت تو ہماری جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے جج ہے وہ حکومت کو کہہ رہے کہ آپ میں صلاحیت نہیں ہے، اور وہ خود وہاں سے چوروں کو ریلیف دے رہے، ڈاکو قاتلوں کو ریلیف دے رہے، اور 5-5, 6-6 سال گزرتے ایک ایک فیصلے پر ان پر نہ فرد جرم عائد ہوتے، نہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتے، نہ ان پر کوئی کیس ثابت ہوتے. تو کون سی نظام؟ یہ تو سارا نظام ہی خراب ہے. پھر حکومت کا کیا قصور ہے اس میں؟ میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کرتا ہوں کہ ایک بندے نے یہ کام کیا ہے، اس نے ایک ہمارا عدالتوں کا نظام تو 70 سال سے ایسے ہے، یہ تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا ایک جج فیصلہ کر رہے ہیں اور وہ جج پھر نکلتے کہ میں نے پریشر میں آ کے فیصلہ دیا، اور آج وہ مجرم کی بیٹی کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ قلعدم قرار دے دو. تو کیا اس جج کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ کیا اس کو کوئی سزا ہوگی؟ مطلب کتنا بڑا اپنے عدالتی نظام پر اس نے پیسے لے کے جھوٹ بولا ہے. ایک مجرم کے بیٹے سے اس نے ملاقات کیا ہے، ثبوت ہی سب سامنے ہے، سب نے دیکھا ہے، میڈیا نے دیکھا ہے، خالی اس کو عہدے سے برطرف کر دیا. یہ ہے قانون. تو پھر آپ لوگ کس طریقے سے قانون چاہتے ہو کہ بس اس ملک میں راج ہو؟ راج نہیں بناؤ اس ملک میں. عدالتوں سے لوگوں کو انصاف دو، اور یہاں قانون کے مطابق فیصلے ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے 3-3, 4-4, 5-5 سال نہیں گزرنا چاہیے. تب یہ ملک ٹھیک ہوگا. ایسے نہیں ہوگا. چیف جسٹس صاحب آتے، اول تو وہ جب 100 موٹو ایکشن لیتے وہ اس کا 3 سال ٹائم ہوتے، وہ اس میں گزر جاتے، 100 موٹو ایکشنوں میں گزر جاتے. کوئی فیصلہ ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ ایسے فیصلہ ہو کہ ملک کا نظام کا پتہ چلے. ہاں، اور ایسے نظام عدالتوں کا ہو کہ غریب امیر کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس کا یقین ہو کہ مجھے انصاف ملے گا. آج تو ہمارا عدالتوں میں غریب تو پھسل رہا ہے، رو رہا ہے، اور آج اس چور کو 9 دن کا اور مہلت دے دیا. یعنی اس ڈاکو کو مفرور ہے، وہ اس کا ضمانت ختم ہو چکا ہے، اس کا وکیل کہہ رہے کہ ختم ہو چکا ہے. اور آج ایک محترمہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ اس کو یہ کیوں کہا کہ سرنڈر ہو جاؤ. تو اس کو کیا کہہ رہے؟ اس کو کیا، مفرور کو کیا بولے گا؟ اور جب اس کا وہ کون سی 3 بار بھی وزیر اعظم بن گیا، لیکن وہ تو چور تھا، اس کا کیا عزت ہے کہ آج بھی بے شرم میڈیا پہ ان کا دفاع کر رہے. سچ تو قوم کو بولو. یہ جو شنگلے سے آیا، یہ جو سنڈا امیر مقام، یہ جو شاہدہ خان عباسی کے پیچھے کھڑا ہے، پولیس اس کو دھکے دے رہے، تو اس کو بولو تو سوات جاؤ. اگر تم اتنا قوم کا رحم دل میں رکھتے ہو اور لیڈر ہو تو وہاں سوات جاؤ نا، وہاں لوگوں کا شنگلے میں جاؤ. تم یہاں آتے، جس نے چوری کیا وہ عدالت میں پیش ہو رہے، آپ ان کے بھی ذلیل ہو رہے ہو، خوار ہو رہے ہو، بے شرم ہو، بے غیرت ہو، اور کہتے ہیں کہ پولیس نے ہمیں جانے نہیں دیا. تو پولیس کیسے آپ لوگوں کو جانے دے گا؟ ایف سی کو بلایا، رینجر کو بلایا، اور نہیں بلائے گا تو یہ ہزاروں لاکھ لوگ ہائی کورٹ میں اندر کیوں جا رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا ہائی کورٹ میں اندر؟ کیا وہاں کوئی دعوت تھا؟ یہ آپ لوگ عدالتوں کو پریشر ڈالنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو کہ آپ کے حق میں پیسے لے آئے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قانون کمزور ہے. ہمارے قانون بہت کمزور ہے ان چوروں لٹیروں سیاستدانوں کے سامنے. ورنہ احتساب کا نظام ایسے ہونا چاہیے جو سعودی عرب میں ہے. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا
اور میں کل کی پروگرام میں وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ وہاں کس طریقے سے نظام ہے. وہاں پہلے سب کو برطرف کرتے, خودوں سے ہٹا دیتے اور پھر ان کے خلاف کارروائی شروع کر دیتے.